अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज भी सबसे अहम इशू दुनिया का अफ़गानिस्तान से हम शुरू करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत अहम खबरें हैं। मेरी गुजारिश होगी कि आप इस वीलॉग को जो तकरीबन 12-14 मिनट का होता है, हम कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया को उसमें कवर करने की कोशिश करें अहम खबरों में, तो आप उसको पूरा देखा करें ताकि आपकी हर चीज़ समझ में आ सके। आपको याद होगा गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर मैंने सलामती कौंसिल के हवाले से जो कुछ भारत ने किया है, जो पाकिस्तान के हवाले से जो इक़दाम उसने किए हैं, वो कल मैंने सारी डिटेल आपको बताई थी। पूरे वीलॉग के अंदर हर चीज़ मौजूद है। उसको अगर आप देखें और आज की वीलॉग को मिलाएं तो आपको सारी और सूरत हाल समझ में आ जाएगी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि भारत की पूरी कोशिश है कि जो अगस्त के जो उसको सलामती कौंसिल की जो मिली है सदारत अगस्त के माह तक, वो पूरी की पूरी इस टेन्योर को पाकिस्तान और के ख़िलाफ़ और अपने अफ़गानिस्तान में अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और एज़ आपने देखा भी जो कल होगा सारा मामला जिसकी मैं तफसील दे चुका हूँ। अच्छा, अब ये तो एक सूरत हाल चल रही है, भारत अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उस जो सलामती कौंसिल का जो इजलास है उसके अंदर जो सूरत हाल सामने आई है उसमें एक ये बात जो है ना थोड़ी सी तशवीश की है कि उसमें कल जो अफ़गान मंदूब हैं उन्होंने पाकिस्तान से एक मुतालबा कर दिया, और वो मुतालबा उन्होंने ये किया है कि गुज़िश्ता माह एक माहिदा हुआ था ताशकंद में पाकिस्तानी क़यादत और अफ़गान क़यादत के दरमियान, जिसमें एक आ गया था कि पाकिस्तान जो है तालिबान की सप्लाई लाइन को मुकम्मल बंद कर देगा। लेकिन वो इस सूरत में था कि जब पीसफुल जो ट्रांजेक्शन होगी, यानी अमेरिका ने कहा था कि भाई हम जब अफ़गान तालिबान को वहाँ देंगे, इक़्तिदार देंगे, और जिस तरह वो आएगा तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि वो बिल्कुल टोटली न्यूट्रल रहे और सारे मामला को खुद करने दे। ये मतलब एक माहिदा था, उस माहिदे की रूह थी। लेकिन अब सूरत हाल इस वक्त उल्टी हो चुकी है, तो इसलिए अब वो पाकिस्तान पे दबाव आ रहा है और ये पाकिस्तान से कहा गया है कि आप ये काम करें। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर जो सूरत हाल आज चल रही है, मेरे मुराद जो इस वक्त आप अफगानिस्तान की जब भी मैं बताता हूँ जो सूरत हाल है, उस पस मंज़र में अगर पाकिस्तान उस मुतालबे पर या उस माहिदे पर अमल करता है, यानी अफगानिस्तान की या तालिबान की टोटल सप्लाई लाइन अगर रोक देता है, तो आपको पता है कि इस वक्त यहाँ पे फिर टीटीपी जो है ना, जो है अफगान, जिसकी कि तमाम जड़ें हम कह सकते हैं, रूट्स जो अफगानिस्तान के अंदर हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ करेंगे। उसके हवाले से वो कह भी चुके हैं, मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अच्छा, अगर नहीं करता तालिबान को, अगर नहीं उनकी सप्लाई लाइन बंद करता या जैसे कि वो चाहते हैं अगर वो नहीं करता, तो फिर ये है कि आलमी दबाव पाकिस्तान पर आएगा, क्योंकि अब सारी दुनिया को ये बात पता है अफगानिस्तान का इशू एक दफ़ा फिर दोबारा उठ चुका है। वो तो पहले नज़र आ रहा था कि भाई ठीक है एक पीस प्रोसेस है, हो जाएगा, लेकिन अब जो अचानक सूरत हाल बदली है तो उस पर सारी दुनिया की नज़र जो है फिर दोबारा अफगानिस्तान पर आ गई। और हर सबके जहन में ये बात है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान का फैसिलिटेटर है, सबसे बड़ा, या सपोर्टर रहा है उनका। तो इस पस मंज़र के अंदर भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ सकता है। तो लिहाजा अब ये पाकिस्तान को देखना होगा कि पाकिस्तान क्या इस पर कर सकता है। तो ये एक सूरत हाल है जिसमें भी पाकिस्तान थोड़ा सा मतलब फंस रहा है। अच्छा, दूसरा एक बात मैं बता दूं कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त हमें ये पता लगा है कि अफगानिस्तान ने वो सरपल का इलाके और कंदोज के ऊपर जो ना पूरा जो कंदोज है उस पर पूरा कब्जा इन्होंने कर लिया है। अच्छा, शबरगान वगैरह के इलाके में आपको पता है कि हम इन्होंने बड़ी तेज़ी से कब्जे किए थे, और बड़ी तेज़ी से, मतलब मैंने आपको बता दी था 3 दिन पहले, अगर मेरी वीडियो आप देखें तो 3 दिन पहले वीलॉग मैंने आपसे कहा था कि वो काबुल की तरफ रास्ते जो हैं अपने बना रहे हैं, और काबुल की तरफ उन्होंने अपने लोगों को जारी कर दिया है, जारी सारी कर दिया है। अपने अफगान ज़राए जो है, उनकी जो तालिबान के ज़राए हैं, वो अफगान काबुल के अंदर मतलब खुफिया तौर पर फैल चुके हैं, और बहुत ख़तरा है किसी भी बड़ी अफगान शख्सियत के लिए अगर बराह रास्त कोई हालात ख़राब हो। अच्छा, इस सूरत हाल को देखते जितनी तेज़ी से ये फतूहात कर रहे थे, और जो सबसे बड़ी एक और बात मैं आपको बताऊँ उसमें कि जो अमरीका को और सबसे ज़्यादा परेशानी है भारत को और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी खबर है, डिस्कस हुआ है इस पर बाकायदा 2 दिन पहले, कि जो उनको सबसे ज़्यादा है कि एक तो ये है कि भाई ठीक है अब ये मतलब आ जाएंगे अमारात इस्लामी, क्योंकि वो लचक पैदा नहीं कर रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि तालिबान ने उन तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है जिनमें के सारी की सारी मतलब माइंस हैं, और माइंस किसकी हैं? सोने की हैं, चांदी की हैं, यूरेनियम की हैं। मैंने कल शाम को जब एक हमारे दोस्त अफगानिस्तान में है, जब उनसे पता किया, जो इस तमाम अफगानिस्तान की सनत हरफत से थे, वो जब उनसे हमने बात की तो उनका कहना ही था कि 300 के करीब
اس وقت افغانستان کے اندر کانیں ہیں سونے چاندی یورینیم کی، اور اس مرتبہ جو طالبان نے جو اسٹریٹجی اختیار کی ہے وہ دیکھیں آپ، انہوں نے اپنا رخ ہی ادھر کیا ہے تاکہ ان تمام دولت کے علاقے کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا تھا، جس کی ہم نے تو ایک دفعہ پہلے آپ کو بتایا تھا، کہ انہوں نے کچھ علاقوں کے اندر طالبان نے چین کے ساتھ جو ہے معاہدے کر رکھے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی، کیونکہ امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح طالبان کے ساتھ وہاں پہ اشرف غنی رہتے اور امریکہ کی جو وہاں پہ پریزنس رہتی، اور پھر یہ جو مائننگ وغیرہ سونا چاندی وغیرہ جو بھی سارے معاملات تھے، یعنی امریکہ نکل جاتا ظاہری طور پر، لیکن اپنی پریزنس رکھتا اور وہاں سے دولت جو ہے نا وہ جو لڑائی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا وہ پرامن طریقے سے کرتا، لیکن طالبان نے یہ چیز ان کو اس میں ناکامی کر دی۔ اچھا، اب جب یہ صورتحال آئی اور طالبان بڑی تیزی سے آگے بڑھے تو پھر امریکہ نے پھر وہی اپنا وہ دوبارہ معاہدہ توڑ دیا۔ آپ کو پتا ہے، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ ہے، آپ کو یاد ہو وہ شاید کیوٹو معاہدہ وہ امریکہ نے توڑا ہے، اس کے بعد وہ PNPTT تھا وہ امریکہ نے کر کے خود توڑا، تو اب یہ دوحہ معاہدہ بھی نہیں توڑی ہے، کیونکہ کل جس طریقے سے انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے یہ جو قندوز کے قریب اور گردون ہوا میں اور شبرگان کے قریب بھی انہوں نے بمباری کی ہے، تو وہاں پہ طالبان کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور ابھی بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن جو رفتار آج سے 2 دن پہلے طالبان کی بڑی تیزی سے بڑھنے کی تھی وہ کل 24 گھنٹے میں تھوڑی سی سلو ہوئی تھی، لیکن آج صبح جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پھر دوبارہ جو ہے وہ رفتار بڑھ گئی، اور طالبان نے جتنے قیدی اپنے چھڑائے تھے وہ بھی آ گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اب، کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، کیونکہ لوگ جو پہلے تھے جو وہاں افغان لوگ جو حکومت تھی اس کے ساتھ جو افغانی نارمل ایک ہوتا ہے نا، مطلب ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاموش طبقے کے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ پارٹی نہیں بنتے، لیکن اب انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اشرف غنی ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، اور طالبان نے وہاں پہ عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ اب بہت سارے تیزی سے طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر طالبان کی رفتار جو ہے بڑی ہے۔ لیکن یہ جو کل جو بمبارڈمنٹ انہوں نے B-52 کے ساتھ جو کی ہے، یہ امریکہ نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس میں میری جو اطلاعات کے مطابق مجھے نہیں پتا، مختلف خبر ایجنسیاں اپنی اپنی خبر دے رہی، لیکن جو میرے ذرائع ہیں ہم نے افغانستان سے پتہ کیا تو طالبان کے قریب وہ کہتے ہیں کہ تقریباً اس میں 450 سے لے کے 500 افراد کے ہلاک ہونے کی اس کے اندر اطلاعات ہیں۔ اچھا، یہ سارا مسئلہ جو ہے ایک طرف ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ اس مار کٹائی کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر کچھ وار لارڈز بھی ہیں، ادھر رشید دوستم جو ہے وہ ان کا جو علاقہ تھا شبرگان، اس میں تو سب کچھ سارا پکڑ لیا طالبان نے، وہاں سے جو اسلحہ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا، دوستم کا گڑھ تھا، تو وہ سارے کا سارا جب ان کے ہاتھ لگا تو دوستم صاحب نے مشورہ، عبدالرشید دوستم نے مشورہ دے دیا غالب غنی صاحب کو کہ مارشل لا لگا دو، لیکن میں نہیں سمجھتا، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مارشل لا لگا کے وہ کچھ کر سکتے ہوں، کیونکہ مارشل لا سے زیادہ تو وہ اس وقت غنی انتظامیہ امریکہ کے ساتھ مل کے بمبارڈمنٹ کر رہی ہے۔ مارشل لا میں تو شاید آپ کیا کریں گے، یہ تو مطلب B-52 بمبار 50,000 فٹ کی بلندی سے وہ ان کو مار رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے وہ مارشل لا لگا کے کوئی ان کو زیادہ فائدہ ہو۔ بہرحال اب یہ ہے جو صورتحال اس وقت جو چل رہی ہے افغانستان کے اندر، اس سے پاکستان کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زبردست دباؤ آ رہا ہے، صورتحال آپ کو میں نے بتا دی ہے، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل اسپین بولتک کا میں نے کہا تھا بارڈر بند کر دیا گیا، اور اس کے بند کرنے کی وجوہات بھی بتا دی تھی، کیونکہ وہاں پہ جو کمانڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہی جیسے میں نے آپ سے کہا معاہدے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ہمیں آنے جانے دیا جائے، فوری طور پر فری دیا جائے، جبکہ پاکستان کی گورنمنٹ کہہ رہی کہ نہیں ہم فری نہیں کر سکتے آپ کو۔ وہ افغان مہاجر کارڈ پہلے آتے جاتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افغان مہاجر کارڈ کی وجہ سے بہت سارے دہشت گرد بھی آ گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ آپ ویزا لے کر آئیں، اور ویزا بھی ہے، اور شاید غالباً انہوں نے کوئی وہ پروٹوکول جو ہے اپنا کرونا کا اس حوالے سے بھی، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا مسئلہ گڑبڑ ہے، اور اس وجہ سے وہ اسپین بولتک کا بارڈر جو ہے ابھی تک بند ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہو گیا افغانستان کے ساتھ ساتھ، اب یورپ کی میں بات کروں کہ یورپ نے بھی یہی کہا ہے، امریکہ کے ساتھ انہوں نے امریکہ کی زبان استعمال کی، انہوں نے کہا کہ نہیں اگر افغانستان کے اوپر اگر قبضہ ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے اس کو قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ روس اور چین کا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری خبر ہے اخبارات میں نہیں ہے، روس اور چین نے کہہ دیا کہ جو بھی ہو ہم ان کو تسلیم کر لیں گے اگر وہ آ جاتے ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا قتل و غارت گیری نہیں ہوگی، اور طالبان نے اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ وہ اپنے مخالفین کو نہیں قتل کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کئی جگہ اس جگہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو نہیں قتل کریں، وہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، لیکن کچھ علاقوں کے اندر یعنی شبرگان کے قریب اور قندوز کے قریب ہمیں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں جو طالبان ہی کی طرح جن کے کپڑے ہیں، ظاہر ہے افغان سارے قبائل ہیں، وہ کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال کے مار رہے ہیں۔ اس کے اندر سننے میں یہ آیا ہے کہ جو افغانستان کے مخالف گروہ ہیں، جو متحارب گروہ ہیں، آپ کو پتا ہے افغانستان میں کئی گروہ ہیں، تو وہ آپس کی بھی کچھ اس میں معاملات جو ہیں نکال رہے ہیں دشمنیاں،
تو یہ ایک جو صورتحال ہے نا بڑی گھمبیر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اس کو اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو تیزی سے بڑھ رہا ہے معاملہ، اور ٹی ٹی پی کی یہاں پر موجودگی ہے، اور جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ دباؤ آ رہا ہے، اور یہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس مرتبہ جو گئے تھے موحد یوسف، تو وہاں پر پاکستان کے اوپر دباؤ ہی آیا. انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ نے کہا کہ آپ بارڈرز کھولیں، ان کو آنے دیں. تو یہ پاکستان نہیں کرے گا کبھی، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر زیادہ دباؤ آتا ہے تو پاکستان کو کرنا یہ چاہیے کہ یہ بھی فوری طور پر اسٹینڈ لے، اور اسٹینڈ لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ روس اور چین کو ساتھ لے. ابھی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اجلاس ہونے والا ہے دوحہ میں، تو پاکستان کو چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی ایک روس اور چین کو لے کے، میں سمجھتا ہوں، اور خطے کے ممالک کو لے کے ایک اجلاس بلانا چاہیے، جس میں یہ کہنا چاہیے، امریکہ کو کہنا چاہیے کہ بھائی سارے کا جو بھی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار تو امریکہ ہے. بھائی اگر جب امریکہ کا طالبان کا معاہدہ ہوا تھا، میں تو دیکھیے ایک بات یہ کہتا ہوں میرے سننے والوں سے اور جو سمجھتے ہیں سیاست کو، اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ نے جو دوحہ میں معاہدہ طالبان کے ساتھ کر لیا تھا تو اس کو تو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا تھا. جب اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا تھا تو پھر یہ سلامتی کونسل میں بھارت کو اجازت کیوں دی گئی افغانستان کے مسئلے پر بلانے کے لیے؟ اس صورتحال کو خراب کیا گیا ہے. خراب کیا ہے کس نے؟ بھارت نے خراب کیا ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے نا اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. پاکستان کو یہاں پہ جو ہے بڑی تیز قسم کی اور بڑی ہارڈ ڈپلومیسی کی ضرورت ہوگی. لیکن دیکھیں ابھی تک ہمیں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ امریکہ کی پوری خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی تو شروع ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مزید زیادہ حالات خراب ہوں. اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میرے جو ذرائع ہیں مشرق وسطیٰ میں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ امریکہ نے انتہائی خطرناک، کچھ داعش لوگ وہاں پر موجود ہیں، انتہائی خطرناک داعش کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے شام میں. یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں. اور کل 40 اور 50 کے قریب ایک دستہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ جیلوں سے نکلوا کر، جو بڑے زبردست اور بڑے خطرناک داعش کے لوگ ہیں جو کہ گوریلا وار کے اندر اور قتل عام اور مار پیٹ میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، ان کو وہاں سے نکلوا کر اپنے امریکن فوجی اڈے پہ بلوا لیا ہے. اور یہ غالباً میری اطلاع کے مطابق ان کو یہاں افغانستان میں لایا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ جو ساری صورتحال سے پتہ لگ سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں جو تھوڑا بہت سیاست کو سمجھتے ہیں، جو حالات کو کہ جن کے اوپر تھوڑی بہت دسترس ہے، کہ یہ کیا ہے اس کا مقصد. اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اس خطے کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. امریکہ کی وہی خواہش تھی جو میں آپ کو بتائی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے اس طرح نکلے کہ اس کی پریزنس رہے اور یہاں کی دولت وہ خود حاصل کرتا رہے، جس میں اس کو ناکامی ہوئی. اور اس پس منظر میں یورپ بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یورپ کے ایک عہدیدار نے مجھ سے چند دن پہلے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ جو وہاں پہ یورینیم اور جو خزانے افغانستان کے اندر ہے وہ طالبان کے ہاتھ لگیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ خزانے طالبان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور چین کو ان کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے اور روس کو اگر ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے تو امارات اسلامیہ ایک واحد شرعی حکومت ہوگی مسلمانوں کی جو بے انتہا امیر ہوگی. یہ میں آپ کو تجزیہ نہیں، یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ سوچ ہے ان کی. تو اس تمام سوچ اور ان تمام، آج میں نے پس منظر آپ کو دیا اسی لیے دیا کہ آپ ساری صورتحال کو سمجھ سکیں. اب تھوڑا سا پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں. پاکستان میں وہی اندرونی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ترین گروپ کے حوالے سے کچھ معاملات چل رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ ترین گروپ کے لوگوں کو توڑا جائے، جو عمران کے گرد لوگ ہیں ان کی کوشش ہے کہ عمران کے اتحادیوں کو، پہلے آپ کو جو ہے کہ جی ڈی اے کے انہوں نے توڑا وہاں سے، اب اس کے بعد وہ ترین گروپ کے لوگوں کو ہٹایا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہوتا ہے. اور اب ان کے خلاف کل ہمیں پتہ لگا تھا کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، جن کی جہاں بھی کوئی کمزوریاں ہیں، ان کی فائلیں تیار کی جائیں. یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. اب یہ بات اور بھی بتا دوں کہ اس میں عمران کی مرضی شامل نہیں تھی. یہ نہ میں عمران کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، نہ میں مخالفت کر رہا ہوں، ایک جنرل بات بتا رہا ہوں کہ اس میں عمران کی مرضی نہیں تھی کہ اس قسم کی بلیک میلنگ کی جائے. لیکن ان کے قرب و جوار میں جو پالیسی ساز بیٹھے ہیں نا لوگ، عمران کے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو کرتا دھرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے ورنہ جہانگیر ترین آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اب جہانگیر ترین نقصان پہلے پہنچانے والے تھے کہ نہیں تھے، لیکن اب جو صورتحال آئی ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے جہانگیر ترین کے قریبی حلقوں سے کہ وہ بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ اب دوبارہ متحرک ہوں عمران خان کے خلاف. اچھا، اس تمام صورتحال کو کور کرنے میں ایک شخص جو ہے نا بڑی کوشش کر رہا ہے، وہ ہے پنجاب کے گورنر. ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نہ ہو، آگے نہ بڑھے، تاکہ
ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک نئی جماعت بن کر آئی تھی اور یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے تنظیمی لڑائیاں اور دوسرے تیسرے ان کی لڑائی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کو دوبارہ ابھرنے کا موقع ملے گا. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کا تو ویسے تقریباً کیا ہمارے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ٹوٹل زبردست ہو ہی گئی ہے, لیکن دوبارہ اس میں جان پڑنے کا موقع ملے گا. اچھا, مسلم لیگ نواز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگ چھوڑ کے جانے والے تھے, وہ کنفرم ہو گئے. آپ کو پتہ لگ گیا ثناء اللہ زہری, عبدالقادر بروچ اور کافی لوگ چھوڑ کے جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے, مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم نے بھی سیاست کی, ہم پاکستان کی سیاست میں مرکز ہے 20 سال رہے, لیکن ہم نے تو یہ نہیں کیا. لوگوں کو بھی پتہ نہیں کچھ احساس ہی نہیں, یا کچھ ہمارے یہاں کوئی ایک ہوتے ہیں نا اندر سے ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ پہلے آپ مسلم لیگ نواز, ٹھیک ہے مسلم لیگ نواز چھوڑ دیا, آپ کسی مسلم لیگ کی دھڑے میں چلے جاتے, آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے ساتھ چلے جاتے, آپ پیر پگاڑا کے ساتھ چلے جاتے, مطلب مسلم لیگی ہیں آپ لوگ, اور مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کے آپ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو یہ بات جو ہے نا میری سمجھ سے بہرحال ابھی تک سمجھ بھی نہیں آئی کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں جو پیسے کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاست جو صرف اور پیسے کی بنیاد پر ہوتی ہے, اس میں کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی عوام کا مفاد نہیں ہوتا, اپنے معاملات ہوتے ہیں, اپنی پروٹیکشن ہوتی ہے, اپنی چیزوں کے لیے وہ ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ کچھ اور ہے, مسلم لیگ کا نظریہ کچھ اور ہے, مسلم لیگی ہیں لوگ اور پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, جبکہ قادر بلوچ غالباً فوج سے بھی ان کا تعلق ہے, اور ثناء اللہ زہری خاندان پاکستان کا بڑا مطلب اچھا مطلب ایسا خاندان ہے جو پرو پاکستانی ہے, وہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہا ہے. ان کو پتہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے, تو یہ خیر فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے, آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اچھا, دوسری بات ایک بات یہ ہے کہ برطانیہ نے ایک اور بھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ بھئی جنہوں نے برطانیہ میں کے لیے جاسوسی کی تھی افغانستان کے اندر, ان سب کو برطانیہ نیشنلٹی دے کے لینے کے لیے تیار ہے. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ ہمارے برطانیہ کے بہت قریبی ہوم آفس کے جو لوگ ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتہ لگا ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا. دوسرا کرونا کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا, کرونا کل کہہ رہے ہیں کہ کل سے لاک ڈاؤن اٹھ جائے گا, اللہ کرے اٹھ جائے, کرونا غائب ہو جائے. کہاں سے آیا تھا کیسے جا رہا ہے کچھ نہیں پتا. ہاں, البتہ ایک بات بتا دوں کہ کرونا کے تجربے کے لیے کچھ بندر لائے گئے تھے, ان بندروں پہ کچھ تجربہ ہو رہا تھا, ان میں سے 2 بندر لاہور سے بھاگ گئے اور ان کو 4 بڑے خطرناک انجیکشن لگے. یہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں, تو براہ کرم اگر کوئی بندر اگر آپ دیکھیں لاہور کی گرد و نواح میں, تو اس بندر کو پکڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا, کیونکہ اس کو بے انتہا جراثیم لگے ہوئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج سب سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.